हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। नॉवल का नाम है जुनून तशनगी। इसकी राइटर हैं RHK। रोमांटिक नॉवल है और यूट्यूब स्पेशल नॉवल है। और बढ़ते हैं हम नॉवल की तरफ। देखिए, मेरे मामू ने ज़बरदस्ती मेरा निकाह आपके साथ किया है। मैं आपके साथ निकाह नहीं करना चाहती थी। आप प्लीज़ मेरी जान बख्श दें। वो 18 साल लड़की रोते गिड़गिड़ाते हुए इस नौजवान मर्द के सामने मैं बैठी गिड़गिड़ा रही थी, जो अपनी करख्त नज़रों से सरता पैर से देख रहा था, जैसे नज़रों से ही सालम निकल जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही इसके बाप ने इसे धमकाया था और इसका निकाह भी ज़बरदस्ती इस 18 साल लड़की के साथ कर दिया था। वो खुद 35 साल का मर्द था। वो अपनी 35 साल ज़िंदगी में सिनफ़े नाजुक से दूर ही रहा था। इसे ऐसा लगता था कि लड़कियां सिर्फ एक चीज़ के लिए मर्द के पास आती हैं, या तो उनको पैसों का लालच होता है या जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करना होता है। और सामने दुल्हन बनी 18 साल लड़की को देखकर भी वो हकारत से इसके चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा था। खुद इसने ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहनी थी, कंधों से चादर उतार कर सोफे पर पहले ही आते साथ ही फेंक चुका था। जल से बालों को अच्छे से सेट किए चेहरे पर की हल्की सी बड़ी दाढ़ी में वो वजीहा लग रहा था, लेकिन चेहरे पर छाई सफाकियत को देखकर कोई भी डर जाता। इसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि सामने मौजूद लड़की भी एक पल में इसे देखकर खौफजदा हो गई। वो लड़की कोई ज़्यादा खूबसूरत ना थी। गंदमी रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें, बारीक पतला सा नाक जिसमें इसने कोका पहना हुआ था, मुतनासिब जिस्म, पतली और सुमार सी, वो किसी का भी दिल डगमगा सकती थी। लेकिन लोग इसे खूबसूरत नहीं कहते थे, क्योंकि लोगों का मानना था खूबसूरती सिर्फ सफ़ेद रंग से होती है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बातों में आ जाऊंगा? तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और अब मेरे सामने ये तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जल्दी से मुझे जवाब दो। धारने के अंदाज में वो आगे बढ़ा और बेड पर बैठी अपनी नई नवेली दुल्हन को बालों से दबोचे अपने सामने खड़ा किया। जब वो बामुश्किल इसके कंधे तक आ रही थी, वो इसके बेहद करीब खड़ा हुआ था। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? पैसा? या इसकी गर्दन से नीचे देखते हुए वो गहरी नज़रों से बोला था, या तुम्हें भी अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करना है? जो भी चाहिए जल्दी बोलो। आखिरकार बीवी हो मेरी, इतना तो तुम पर एहसान कर ही सकता हूँ। अगर पैसे मांगोगी तो पैसे भी दे दूंगा, अगर जिस्म मांगोगी तो वो भी दे दूंगा। तुम भी क्या याद करोगी कि आज की रात मोहतशम पाशा अपना वजूद तुम्हारे नाम कर देगा। और फिक्र मत करो, तुम्हें इस कदर सुकून दूंगा कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके नाजुक कमर में हाथ डाले वो एक झटके से खुद के करीब कर गया। सितारा तो इसकी बातें सुनते शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में धंसती जा रही थी। वो इसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। प्लीज़, मैं झूठ नहीं बोल रही, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे मामू ने ज़बरदस्ती मेरा निकाह आपके साथ करवा दिया। वो एक बार फिर इसके सामने गिड़गिड़ाई थी। मैंने कहा ना, अपनी बकवास बंद करो। वो एकदम से धाड़ा था तो वो एकदम से कपकपा गई। इसकी कपकपाहट मुहतशिम पाशा ने भी महसूस की थी, जो उसके जिस्म के साथ चिपक कर खड़ा हुआ था। जानती हो, तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदगी में आज पहली बार मेरे बाप ने मुझ पर, यानी मुहतशम पाशा पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूं। जानती हो कितनी तकलीफ हुई मुझे? आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में मेरे सामने बात नहीं की, और तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझ पर हाथ उठाया। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से बख्श दूंगा, अपनी बेइज्जती भूल जाऊंगा? हरगिज़ नहीं। आज की रात मैं अपना गुस्सा तुम्हारे वजूद पर उतारूंगा, और जब मेरा गुस्सा उतर जाएगा तो जहाँ मर्जी तुम भाड़ में जाना। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। वह हकारत से इसकी बड़ी और खूबसूरत आंखों में देखते हुए कराया था। वह उसके ख्यालात सुनकर एकदम से खौफ से कँपकपाई थी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करे, प्लीज़, सितारा ने रोते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि इससे शादी से मसला था, लेकिन इसके कुछ ख्वाब थे। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी। इसने अपने मामू से कहा भी था कि वो घर के सारे काम करेगी, जैसा वो चाहेंगे वैसा करेगी, बस इसे पढ़ने की इजाज़त दे दें, और वो काम भी कर लेगी ताकि अपनी पढ़ाई पर खर्च कर सके। इसके मामू ने भी कह दिया कि ठीक है। लेकिन अचानक फिर एक दिन अचानक इसके मामू को क्या हुआ कि उन्होंने ज़बरदस्ती इसका निकाह एक बिजनेसमैन से कर दिया, जिसका नाम मुहतशिम पाशा था, जो इससे बहुत बड़ा था। मेरे पास तुम्हारे फजूल की बातों का वक्त नहीं है। तो मैंने लगता है कि मैं अपना कीमती वक्त तुम्हारे जैसे लड़की पर खर्च करूंगा, और तुम इतनी छोटी बच्ची हो नहीं कि तुम्हें पता नहीं होगा कि शादी की पहली रात क्या होता है। मेरे सामने ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मोहतशिम कहते ही आगे बढ़ा, और उसने आगे बढ़ते ही सितारा को बाजू से थामा और इसे अपने अपने सामने दोबारा खड़ा किया। थोड़ी देर पहले ही वो इसे छोड़ चुका था, जो बेड पर बैठ गई थी। वो कटी हुई डाली की तरह इसके सीने से लगती लगती बची। सब लड़कियां पहले इसी तरह ही ड्रामे करती हैं, इसके बाद आराम से अपना वजूद किसी के भी हवाले कर देती हैं। इनको बस पैसों से मतलब होता है। मुहतशिम ने इसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। प्लीज़, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? इस बार तो वो कहते ही फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन मुहतशिम के सर पर जुनून सवार था।
اس وقت اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک بات اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی اور بار بار اپنے باپ کا مارا ہوا تھپڑ اسے یاد آ رہا تھا جو سامنے کھڑی لڑکی کی وجہ سے پڑا تھا۔ محتشم نے ستارہ کو پیچھے دھکا دیا جو بیڈ پر جا گری اور اس کے اوپر وہ جھک پڑا تھا، اس کے دائیں اور بائیں جانب ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں گاڑنے لگا۔ ستارہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھوں کے ذریعے اس کی روح میں اتر رہا ہو۔ اسے آج تک اتنا خوف کسی سے محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت اسے اپنے سامنے موجود بلکہ بے حد قریب انسان سے ہو رہا تھا۔ محتشم نے بے دردی سے اس کے سر پر سے موجود دوپٹے کو اتار کر دور پھینکا۔ اس کے ساتھ کچھ پنیں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کے بال کھینچے چلے گئے۔ تکلیف سے وہ کرا پڑی اور اسی طرح اس نے اس کی باقی کی جوڑی کو بھی نوچ ڈالا۔ اس کا نیکلس وہ اتارتے وقت اس کے خوبصورت گردن پر کچھ خراشیں آئی تھیں۔ محتشم کی نظر اس کی گردن پر پڑی اور اپنے دیے ہوئے زخم کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ اپنے کام سے بہت زیادہ مطمئن ہو۔ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے وہ گہرے لہجے میں بولا۔ آنکھیں ویسی ہی سرد تھی لیکن لہجہ تھوڑا نرم ہوا۔ ستارہ تو سانس روکے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اگر ستارہ ذرا سا بھی ہلتی تو محتشم کے چہرے کے ساتھ اس کا چہرہ ٹچ ہو جاتا۔ محتشم کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کا وہ حصہ ہی جلس جائے گا۔ محتشم نے اپنا زور اس پر نہیں ڈالا ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ نازک سی جان اس کا ذرا سا بھی وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے ذرا سا بھی اس پر وزن ڈالا تو وہ خالق حقیقی سے جا ملے گی۔ نہ جانے کیوں محتشم کو اس کی حالت سے مزہ آ رہا تھا۔ وہ جو پہلے بے حد غصے میں کمرے میں آیا تھا اور آتے ساتھ اس نے کمرے کی ہر ایک چیز کو تہس نہس کر دیا، اس وقت اس کا کمرہ کہیں سے بھی اس کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھا، اس وقت تو وہ ایک کباڑ خانہ لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی ان بے جان چیزوں پر اپنا غصہ نکالا اور یہ دیکھ کر تو ستارہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن اب وہ تھوڑا بہت پرسکون تھا۔ ستارہ کی حالت اسے مزہ دے رہی تھی۔ اب اسے بھی اس کے ساتھ کھیل کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ جانتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھنا چاہتا تھا جو زور سے آنکھیں میچے لیٹی ہوئی تھی۔ ستارہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، تمہارے باپ نے کیا سوچ کر تمہارا یہ نام رکھا؟ خیر، تمہاری پرسنالٹی پہ سوٹ کرتا ہے۔ وہ فوراً سے سرد سے نرم لہجے پر اتر آیا۔ ستارہ کو تو حیرت ہوئی کہ سامنے موجود انسان کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اسے مارنے کے در پر تھا اور اب اس قدر آرام سے بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو۔ آپ پلیز میری بات کا یقین کریں۔ میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی محتشم نے اس کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ستارہ کو لگا اس کا موڈ ٹھیک ہوا ہے تو اپنی بات اسے کہہ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات پر وہ یقین کر لے۔ آج کی رات مزید کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، تم میری بیوی ہو، چاہے ہمارا نکاح جیسے بھی ہوا ہو، اور جو چیز محتشم کے نام لکھ دی جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے وہ اسے استعمال کیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے، اور تم میری بیوی ہو، تمہیں بھی میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آج کی رات ہم دونوں کے درمیان کوئی نہیں آئے گا، اور کل سے تم محتشم کا وہی روپ دیکھو گی جو ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا۔ کچھ نہ کر کے بھی وہ کس قسم کی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس کی شادی ہوئی بھی تو شوہر ملا بھی تو جلاد۔ وہ سامنے موجود انسان کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ وہ گہری نظروں سے اس کے آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اسے شیشے کے موتی نظر آئے، اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل کر نیچے گرتے اپنی قیمت کھو دیتے، محتشم نیچے جھکا اور جھک کر شفاف موتیوں کو اپنے لبوں سے چونا۔ ستارہ نے پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس کیا تھا۔ محتشم کا ہاتھ ابھی بھی اس کے نازک ہونٹوں پر تھا۔ وہ ایک دم سے سانس روک گئی تھی۔ عجیب سے انداز میں اس کا دل دھڑکا تھا، جیسے محتشم نے بھی محسوس کیا، کیونکہ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اس نے اس کی آئیلشز کو اپنے لبوں میں دبا کر ہلکا سا کھینچا۔ اس کی آئیلشز لمبی تھی، وہ بھی اپنی سانس روکے لیٹی ہوئی تھی۔ سانس لو، ایسا نہ ہو کہ سہاگ رات والے دن ہی اوپر پہنچا۔ اس پر وہ ذرا اس کے کان کے پاس نیچے جھک کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے کہنے پر ہی ستارہ نے گہرا سانس لیا۔ اگر وہ نہ کہتا تو یہ پکا تھا کہ اس نے سچ میں سانس نہیں لینا تھا۔ اس کی گردن کے ساتھ ہولے سے اپنے لب مس کرتے ہوئے وہ مزید اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا، کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ محتشم کے ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کو سرکتے جا رہے تھے اور ستارہ کی جان لبوں پر آ رہی تھی۔ وہ تو پوری طرح اس وقت دو طرح کے احساسات میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایک احساس اسے خوف زدہ کر رہا تھا، دوسرا محتشم کا لمس اس کو سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔
تمہاری خاموشی کو کیا میں ہاں سمجھوں؟ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹ گردن سے نیچے کا رخ کر رہے تھے۔ نہیں، وہ ہولے سے منہ میں بڑبڑائی تھی، چونکہ وہ اس کے بے حد قریب تھا اس لیے اس کی آواز سن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید نیچے کا سفر طے کرتا، اس نے سر اٹھا کر اپنے دانت اس کی ٹھوڑی پر کاٹ دیے، جو ایک دم سے تکلیف سے کرا پڑی تھی۔ اچھی بات ہے، ورنہ میں استعمال شدہ چیزیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ کہتے اس کی ٹھوڑی پر سے خود کے دیے ہوئے زخم پر انگوٹھا پھیرنے لگا، جہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ تکلیف سے وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو، جو میں کروں گا تمہیں میری طرف دیکھنا ہے، اور اگر تم نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک نیا حکم صادر کرتے ہوئے مزید اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ اس کے کندھے پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کو کندھے سے نیچے کھسکا گیا۔ اس کی گستاخیاں ستارہ کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ پہلی بار وہ سب چیزیں محسوس کر رہی تھی۔ محتشم کے لمس میں ایک عجیب سی کشش تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی، اور وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ بے شک اس لڑکی کا رنگ گندمی تھا، لیکن اگر کوئی محتشم سے پوچھے وہ تو بنا وقت ضائع کیے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کے سامنے موجود لڑکی بے حد خوبصورت ہے۔ اس نے اس قدر مکمل حسن آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کس قدر حسین تھی، شاید وہ خود بھی اس بات سے واقف نہ تھی، اور دوسرا اس کی کم عمری نے چار چاند لگا دیے۔ ستارہ کی غربت میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ محتشم جیسا مضبوط اعصاب والا مالک بھی اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا، اس کی کشش میں یہ رفتار ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ستارہ کی غربت میں سکون مل رہا تھا۔ یہ بات اس نے دل سے تسلیم کی، لیکن شاید وہ زبان سے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آج رات کے لیے اس نے اپنا سارا غصہ ایک طرف رکھ دیا۔ اس وقت وہ سامنے موجود اپنی نئی نویلی دلہن کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے ہوئے اس نے ہلکا سا وہاں پر کاٹا۔ بے ساختہ ستارہ کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس کے نازک گردن پر وہ جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ کسی جگہ شدت آ جاتی اور کسی جگہ وہ بالکل ہی پیار اور محبت سے ٹچ کرتا۔ اس کی گردن پر جگہ جگہ سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ محتشم نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ لے جاتے ہوئے اس کا سر تھوڑا سا اوپر کرتے ایک بار اس کی کھلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، اور بنا وقت ضائع کیے اسے ہونٹوں پر چھکا۔ اس کے ہونٹوں کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ وہ مزید برداشت نہیں کر پائی، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے کندھے پر رکھتے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس کے پیچھے کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ مزید اس کی گرفت میں شدت آ گئی۔ وہ تو اس میں کھو گیا تھا۔ جب کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا وہ سانس نہیں لے پا رہی تو اس کی جان کو بخشتا ہوا تھوڑا پیچھے کھڑا ہوا، اور وہ گہرے سانس لیتی سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ محتشم کی نظر اس کے ہونٹ کے اوپر والے حصے پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک شاندار سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آگے بڑھتے سائڈ ٹیبل پر جلتا واحد لیمپ کو بھی بند کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ ستارہ کے پورے جسم پر گردش کرنے لگے۔ کبھی اس کے لمس میں اتنی شدت آ جاتی وہ چیخنے لگتی، اور کبھی وہ اتنے پیار سے اسے چھوتا کہ وہ ان لمحوں کو محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ پوری رات وہ اپنے شوہر ہونے کا حق اس کے وجود سے وصول کرتا رہا۔ صبح فجر کے وقت اسے شاید ستارہ کی حالت پر ترس آ گیا، اور اسے چھوڑے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس قدر تھک گئی تھی کہ محتشم کے پیچھے ہوتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر محتشم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کمفرٹ کو پکڑا اور اس کے اوپر پھینک دیا، اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ سنیے، آپ نے ستارہ کی شادی اتنی جلدی کیوں کر دی؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ ستارہ کی مامی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے شوہر کو ہو کیا گیا ہے۔ ایک دن کے اندر انہوں نے ستارہ کا نکاح کر کے اسے اس شخص کے ساتھ بھیج دیا جو عمر میں اس سے کافی بڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا کرنا چاہتا تھا؟ میں بھی مجبور تھا۔ میں نے یہ سب اس کی حفاظت کے لیے کیا۔ حفاظت؟ کیسی حفاظت؟ ان کی بیگم نے ناسمجھی سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ ہمارا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم اتنے امیر ہیں۔ مجھے ستارہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا ہے۔ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، میری بہن کی آخری نشانی۔ اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد ہم دونوں ہی اس کا آخری سہارا تھے۔ میں خود چاہتا تھا وہ پڑھے لکھے اور ڈاکٹر بنے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان نے جو سوچا ہو ویسا ہی ہو۔ ہمارے محلے میں جو مزمل ہے، تم جانتی ہو نا وہ کس طرح کا لڑکا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے درمیان ہے۔ اس نے 3 دن پہلے مجھ سے ستارہ کا ہاتھ مانگا تھا، اور جانتی ہو اس نے مجھے ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے اگلے 1 ہفتے کے اندر ستارہ کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ مجھے اپنے بچے کی عزت بے حد عزیز تھی، میں کافی پریشان تھا، اور جو میرے باس ہیں وہ کافی اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا میں کافی دنوں سے پریشان ہوں، تو انہوں نے مجھ سے وجہ پوچھی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو میں نے اپنی پریشانی بتا دی۔ ستارہ کے ماموں محتشم کے باپ کے آفس میں پی اے کے طور پر کام کرتے تھے۔ محتشم کا باپ ایک سلجھا ہوا انسان تھا،
جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا پی اے کچھ پریشان ہے تو انہوں نے وجہ پوچھی اور انہوں نے بتا بھی دی، اور اس کے بعد حل بھی انہوں نے ہی خود نکالا تھا۔ انہوں نے مجھے حل بتایا، وہ سن کر کچھ پل کے لیے تو میں بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ ابھی ستارہ کی عمر نہیں تھی کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ تو انہوں نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ میں ستارہ کی کسی ایسے انسان سے شادی کر دوں جو اس کی حفاظت کر سکے، اور مجھے بھی ان کا یہ مشورہ ٹھیک لگا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میری نظروں میں تو ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو میرے بچے کی حفاظت کر سکے، اور اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کا نام لیا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ محتشم دل کا برا نہیں ہے، غصے کا تھوڑا تیز ہے، لیکن وہ ہماری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اس لیے میں نے ستارہ کا زبردستی نکاح محتشم کے ساتھ کر دیا۔ اس کے ماموں نے پوری بات اپنی بیگم کو بتائی، جو اس بات میں سری لا گئی تھی۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، اور آپ خود اتنی پریشانی برداشت کر رہے تھے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور مزمل، اس کا کیا بنا؟ کیا وہ دوبارہ نہیں آیا؟ اس نے 1 ہفتے بعد آنے کا کہا تھا، اور وہ 1 ہفتے بعد ہی آئے گا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ ضرور آئے گا، لیکن جب وہ آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ مجھے صرف ستارہ کی پریشانی تھی، لیکن اب میں مطمئن ہوں، اس کے ماموں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور ان کی بیگم نے بھی بات کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ محتشم پاشا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ماں کی وفات کافی ٹائم پہلے ہو چکی تھی۔ ایک باپ تھا، اور اس نے بڑے سے گھر میں وہ دونوں باپ بیٹا اکیلے رہتے تھے۔ باپ زیادہ وقت اپنے بزنس میں مصروف رہتا تھا، اس لیے زیادہ محتشم پر دھیان نہیں دے پایا، اور وہ بالکل سنجیدہ سا رہنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی عادت بن گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کرختگی ہوتی تھی، کوئی بھی اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ لیکن جب ایک دن اس کے باپ نے اسے اپنے آفس میں بلا کر کہا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سنجیدگی سے بیٹھے ان کی بات سن رہا تھا۔ انہوں نے جو بات کہی وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اور جبڑے بیچ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ جس لڑکی کو میں جانتا نہیں ہوں، اس سے میں شادی کروں گا، اور وہ بھی 1 دن کے اندر اندر؟ اور سب سے پہلی بات، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ لڑکی کون ہے کون نہیں، اور میں 1 دن کے اندر نکاح کرتا ہوں یا نہیں۔ دیکھو محتشم، تم نے اپنی زندگی کے 35 سال اکیلے گزارے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید بھی آگے تم اکیلے تنہا گزارو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا خاندان ہو، تم خوش رہو، اور اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو تم نے شادی کرنی ہے نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر اب یہ اس بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کس نے کہا مجھے شادی کرنی ہے؟ ابھی بھی وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ محتشم، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کسی کو زبان دی ہے۔ تمہارا نکاح ابھی ہوگا، چاہے اس میں تمہاری مرضی شامل ہو یا نہ ہو، مسٹر پاشا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سوچ چکے تھے کہ کس طرح اپنے بیٹے کو قابو کرنا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ صنف نازک سے دور بھاگتا ہے، لیکن کب تک؟ انہوں نے یہ سوچا کہ آج وہ ہیں، کل نہیں ہوں گے، اور محتشم اپنی باقی کی زندگی تنہا کیسے گزارے گا؟ اگر آج ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑی تو وہ کریں گے، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ یہی بہتر موقع ہے، اور اپنے پی اے کی بیٹی کو اپنے محتشم کے لیے بہتر لگی تھی۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن میرا یہ آخری فیصلہ ہے، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ محتشم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہوئے دروازے کی جانب اپنا رخ کیا تھا۔ جب اپنے باپ کی آواز سن کر اس کے کانوں میں پڑی تو ٹھیک ہے، پھر تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور میں بھی اپنی بات کا پکا ہوں، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو مجھے۔ اس کے باپ نے ایک ایسا پتا پھینکا، وہ بے یقینی سے مڑتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ آپ اس انجان لڑکی کی خاطر اپنی جان دیں گے؟ محتشم نے بے یقینی اور افسوس بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ ایسا کہنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ محتشم پاشا، میں بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں، تم میرے بیٹے ہو، لیکن میں تمہارا باپ ہوں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اگر آج تم نے نکاح نہیں کیا تو آج رات میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ انہوں نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ محتشم نے زور سے مٹھیاں بھیج لی۔ ماں کے بعد ایک باپ کا ہی تو سہارا تھا، بے شک وہ جتنا بھی سنجیدہ رہتا ہو، لیکن اسے ایک سکون سا تھا کہ باپ کا سایہ اس کے سر پر ہے، اور باپ بھی ایسی باتیں کر رہا تھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، اور ابھی سے اسے اس لڑکی سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا تھا۔ یہ سنتے ہی مسٹر پاشا بھی خوش ہو گئے، اور انہوں نے جلدی سے اپنے پی اے کو فون کیا۔ محتشم نہیں جانتا تھا کہ پی اے کی ہی بانجی کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ وہ دوسرے روم میں چلا گیا تھا۔ اس وقت اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ راستے میں آئی ہر ایک چیز کو نوچ ڈالے، اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کا ستارہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی، اسے دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ساری تیاری اس کا باپ پہلے ہی کر کے بیٹھا ہو۔ گھونگھٹ نکالے ہوئے سے چھوٹی سی لڑکی
ہی لگی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی شدید نفرت کا احساس ہوا تھا۔ نکاح کے ہونے کے بعد محتشم نے اپنے باپ کے پی اے کی طرف دیکھا اور اسے ساری بات سمجھ میں آئی، اور اسے پی اے پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ جس کے چہرے پر خوشی تھی وہ اس کے باپ کے گلے مل رہا تھا۔ نکاح کے بعد محتشم کے باپ نے ستارہ کو گھر بھیج دیا، اور ملازمہ کو وہ پہلے ہی ہدایت دے چکا تھا جو کمرے میں سے لے گئی۔ پی اے کے جانے کے بعد وہ چلتا ہوا اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کے کہنے پر میں نے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن آگے اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی ڈیڈ۔ میں آپ کو ابھی اور صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، چاہے میں اسے آج اسی وقت طلاق دے دوں یا کل دوں، وہ میری مرضی ہوگی۔ آپ مزید مجھ پر اس بات کا دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ وہ طلاق جیسی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا، اور اس کا باپ خوش تھا کہ چلو اس کے بیٹے کی زندگی میں کوئی تو لڑکی آئی۔ اس کے منہ سے طلاق جیسا لفظ سن کر ان کا ہاتھ زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹے پر اٹھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ محتشم کا سر دائیں جانب ہوا اور اس نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں پھیلائے اپنے باپ کو دیکھا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کی خاطر۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ محتشم، اس سے پہلے کہ میں کچھ ایسا کر دوں کہ بعد میں مجھے دکھ اور شرمندگی ہو۔ وہ ایک دم سے دھاڑے تھے۔ محتشم کے لیے اپنا غصہ ضبط کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے آفس سے ہی نکل گیا۔ آفس سے نکلنے کے بعد وہ کافی دیر تک سڑکوں پر گھومتا رہا تھا، اور آخر کار تھک ہار کر جب واپس آیا تو سامنے ستارہ کو دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا کرنا چاہتا تھا وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ امید کی جا سکتی تھی کہ محتشم اپنی زندگی کا فیصلہ ٹھیک کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسے بھی پچھتانا پڑے۔ اگلے دن جب ستارہ کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد سے چور چور ہو رہا تھا۔ درد کے مارے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس نے کمرے میں چاروں اور نظر دوڑائی اور اس ظالم شخص کو ڈھونڈنے لگی جو اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پوری رات اس کی شدت برداشت کرتے وہ بے حال ہو گئی تھی، اور اب اس نے شکر ادا کیا وہ کمرے میں نہیں تھا، لیکن آنے والے وقت کا سوچ کر مزید گھبرا رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ابھی وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ایک دم سے ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ ملازمہ کی باہر سے آواز آئی تھی، چھوٹی بی بی، بڑے صاحب آپ کو ناشتے پر بلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ اپنے ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو سنبھال کر اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے باتھ روب پہنا ہوا تھا۔ بیڈ پر نظر پڑی، شاید ملازمہ ہی اس کے لیے جوڑا رکھ کر گئی تھی، جو گرین کلر کا ایک خوبصورت اور نفیس سا فراک تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے آگے بڑھی اور کپڑے چینج کر کے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ باتھ روم میں جا کر بھی اس نے اپنی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اب خود کو آئینے میں دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر اور پھر بعد میں ٹھوڑی سے ہوتے ہوئے اپنے گردن پر گیا۔ ہونٹ پر بھی زخم کا نشان اور ٹھوڑی پر تو کاٹنے کا نشان تھا، اور گردن پر تو جا بجا سرخ نشان بنے ہوئے تھے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن اسے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جس سے اپنے نشانات کو چھپا سکے، اور اس حالت میں وہ نیچے نہیں جا سکتی تھی۔ اور ابھی کھڑی ہوئی یہی سوچ رہی تھی اور اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی جب دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آئی۔ اس کو دیکھتے ستارہ نے گہرا سانس لیا۔ کیا تم مجھے میک اپ کا تھوڑا سا سامان لا کر دے سکتی ہو؟ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ دوپٹے کو جلدی سے پھیلا کر اپنے اوپر لے چکی تھی۔ ملازمہ نے اپنی چھوٹی سی بیگم صاحبہ کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گی۔ اس کے بعد جو تھوڑا بہت میک اپ کا سامان تھا وہ لے آئی اور لا کر اس نے ستارہ کو دے دیا، جس نے پہلے بیس سے اپنی گردن کے نشان کو کور کیا، اس کے بعد لپسٹک سے اپنے ہونٹ کے نشان کو کور کیا۔ تھوڑی کا نشان بھی وہ بیس سے کور کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ قابل بہتر لگ رہی تھی۔ اپنے دوپٹے کو اچھے سے بالوں پر سیٹ کیے وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ گرین کلر کے فراک میں وہ چھوٹی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر محتشم کا باپ بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے سلام کیا تھا، جس کا انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ جی، ستارہ نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، ناشتہ کرنا سٹارٹ کرو، اور محتشم کی فکر مت کرنا، اسے ایک ضروری میٹنگ سے جانا تھا، اس لیے وہ صبح ہی دوسرے شہر چلا گیا، لیکن فکر مت کرو، وہ 1-2 دن میں واپس آ جائے گا۔ انہوں نے ستارہ کو دیکھتے ہوئے محتشم کی غیر موجودگی کا بتایا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنے باپ سے خفا ہو کر گھر سے چلا گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ اس وقت وہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود ہوگا، جہاں وہ اکیلا ہی پایا جاتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی کا سن کر ستارہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اب وہ جو پہلے تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی تھوڑی ریلیکس ہوئی اور آرام سے ناشتہ کرنے لگی۔ مسٹر پاشا بھی تھوڑا بہت اس سے باتیں کر رہے تھے، جس کے وہ جواب دے رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی اور مسٹر پاشا نے اسے یہ بھی کہا کہ اسے جو شاپنگ کرنی ہے کر لے، کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے، اور ملازمہ کو اپنے ساتھ لے جائے۔
اور اپنے لیے بہت ساری شاپنگ کر لی۔ یہ سنتے وہ کمرے میں آ کر بیٹھ کر سوچنے لگی آخر اس کے ماموں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس کا زبردستی نکاح کیوں کروایا، آخر ایسی بھی کیا وجہ آ گئی کہ انہوں نے زبردستی نکاح ایک ایسے انسان سے کروا دیا جو اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے شاپنگ پر جانا تو تھا، وہ سوچا کہ پہلے وہ اپنے ماموں سے ملے گی اور اس کے بعد وہ شاپنگ پر جائے گی، آخر وہ پتہ تو کرے کہ ایسی کون سی وجہ ہے جو انہوں نے ایک دن کے اندر اندر اس کا نکاح کروا دیا۔ ملازمہ کو ساتھ لیا اور وہ سب سے پہلے اپنے ماموں کے گھر گئی۔ مامی نے اپنے سامنے ستارہ کو دیکھا تو جلدی سے اسے گلے لگایا تھا۔ میری بچی کیسی ہو تم ٹھیک تو ہو نا، انہوں نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ جس نے مسکرا کر ان کو گلے لگایا، میں ٹھیک ہوں مامی، اور ماموں کہاں ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے، وہ کمرے میں ہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو لیے اپنے ساتھ اندر کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ ملازمہ وہیں باہر بیٹھ گئی تھی۔ ستارہ کو دیکھتے اس کے ماموں کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھے اور اسے گلے لگایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، تمہاری حفاظت کے لیے کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ ایموشنل ہو گئے تھے، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماموں مجھے صرف وجہ جاننی ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا میرے لیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہوگا، بس مجھے وجہ جاننی ہے کہ آپ نے اتنی جلدی میرا نکاح کیوں کر دیا، اس نے ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا، اور پھر اس کے ماموں نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ اور وجہ جاننے کے بعد اس کا شکوہ کرنا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ میری بچی مجھے معاف کر دینا، اس کے ماموں نے ہاتھ جوڑنے چاہے تھے جب ستارہ نے جلدی سے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے اور میرے خیال سے آپ نے جو کیا ایک دم ٹھیک کیا، آپ میرے ماموں ہیں میرے باپ کی جگہ، آپ نے جو فیصلہ کیا میرے لیے بہتر ہی کیا ہوگا، مجھے آپ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہے، پلیز آپ پریشان مت ہو۔ ستارہ نے مسکرا کر ان کے ہاتھوں پر لب رکھ دیے تھے۔ اس کے ماموں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا محتشم تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا، میرا مطلب ہے اس کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا، اس کے ماموں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرا پڑی تھی۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا کہ اپنے ماموں کو سچ بتاتی۔ مجھے دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں، اس لیے آپ پریشان مت ہو، ستارہ نے کہا تو اس کے ماموں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا ماموں میں چلتی ہوں، مجھے شاپنگ پر بھی جانا ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے، تو میرے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہیں، تو پہلے مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، میں پھر آؤں گی آپ سے ملنے کے لیے، ستارہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ارے تم اتنی جلدی جا رہی ہو، ابھی تو آئی ہو، کچھ کھا تو لو، اس کی مامی نے جلدی سے کہا۔ مامی جان میرا اپنا گھر ہے، میں کسی اور وقت آ جاؤں گی، ٹھیک ہے جلدی آنا، اور ایسا کرنا کہ اگلی بار محتشم کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا، ہم دونوں تم دونوں کی بہت اچھی سی دعوت کریں گے، مامی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے گلے سے لگایا۔ جس نے منہ سے کچھ نہیں بولا تھا، بس سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ دونوں سے ملنے کے بعد وہ مارکیٹ کے لیے نکل گئی تھی، لیکن گاڑی میں بیٹھتے وقت مزمل نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے دیکھ کر کافی حیران ہوا تھا، اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مزمل اسی محلے میں رہتا تھا، ایک چھوٹا سا محلہ تھا یہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا، غنڈہ گردی میں سب سے آگے آگے ہوتا۔ جب اس نے ستارہ کو دیکھا تو اس پر دل آ گیا اور اس کو اپنا بنانا چاہا، اس نے اس کے ماموں سے بھی بات کی تھی۔ مزمل اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اس کے ماموں نے کیا کیا ہے، لیکن اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ضرور ہوا تھا۔ میں بہت جلد پتہ لگوا لوں گا، مزمل نے خود سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے تھے اور ابھی تک محتشم گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اگر ستارہ سے پوچھا جائے تو وہ بنا محتشم کے زیادہ خوش تھی، کیونکہ اسے یہی ڈر ہوتا تھا کہ اگر محتشم واپس آ گیا تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا اس نے پہلی رات کیا تھا۔ اس لیے وہ پرسکون تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سکون آج برباد ہونے والا ہے۔ مزمل اس کے ماموں مامی کے گھر گیا تھا اور وہاں پر اسے جا کر پتہ چلا کہ ستارہ کی تو شادی ہو چکی ہے اور اپنے گھر چلی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا تھا جنہوں نے ماموں کی دھلائی بھی کی۔ مامی ان کو ہسپتال لے گئی تھی، ان کی حالت بہتر تھی، کچھ چوٹیں آئی تھیں، لیکن ماموں نے منع کر دیا کہ ستارہ کو کچھ پتہ نہ چلے۔ لیکن مزمل سکون سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا، اس نے پتہ لگوایا تو اسے پتہ چلا کہ ستارہ کی شادی بزنس مین محتشم پاشا کے ساتھ ہوئی ہے اور آج وہ اس کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ اس نے اپنا حلیہ کافی ٹھیک کیا تاکہ اسے اندر جانے دیا جائے، ورنہ جس طرح کا اس کا حلیہ ہوتا تھا کوئی بھی اسے اپنے گھر میں داخل ہونے نہ دیتا۔ اس نے گیٹ پر کھڑے گارڈ کو کہا کہ وہ محتشم سر کا امپلائی ہے اور انہوں نے ہی اسے گھر پر بلایا ہے۔ گارڈ نے اسے گھور کر دیکھا کیونکہ محتشم تو 3 دنوں سے گھر ہی نہیں آیا تھا۔ صاحب تو گھر پر ہے ہی نہیں، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا، تم چاہتے ہو کہ میں محتشم سر کو کال کروں، اور اگر میں نے ان کو کال کی تو وہ غصہ کریں گے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ غصے کے کتنے تیز ہیں۔ مزمل سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور گارڈ بھی سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس نے محتشم کے خوف سے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت محتشم پاشا بھی گھر پر نہیں تھا
اور مسٹر پاشا بھی گھر پر نہیں تھے اور ستارہ گھر پر اکیلی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے سامنے ہی وہ نظر آ گئی جو سیڑھیاں نیچے اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے بلو کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک پہنا تھا، گلے میں دوپٹہ ڈالے، بالوں کی ہائی پونی کی وہ نازک سی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ جب اس کی نظر مزمل پر پڑی تو اس کا سانس وہیں اٹک گیا اور مزمل کے چہرے پر اسے دیکھتے ہوئے خباثت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ میری جان، مجھ سے چھپ کر تم نے نکاح کر لیا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تمہیں کیا لگا تم اسے پیچھا چھڑوا لوگی؟ تمہارے ماموں کو لگا تمہارا نکاح کر دیں گے تو کیا میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ خوف سے پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ آواز تو کہیں حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ وہ کس کو مدد کے لیے پکارتی؟ کون آتا ہے اس کی مدد کے لیے؟ اس نے سیڑھیوں سے اوپر جانا چاہا لیکن وہ جلدی سے آگے آتے ہوئے اسے کلائی سے تھامے نیچے لے آیا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ امیری تو انسان کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اسے سر سے پیر تک لے کر گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، لیکن یہاں پر کھڑے ہو کر میں تمہاری خوبصورتی پر تبصرہ نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور بیڈ روم میں آرام سے تمہاری خوبصورتی پر تبصرہ کروں گا۔ چلو میرے ساتھ۔ مزمل نے کہتے اس کی کلائی تھامی اور اسے لیے دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے، جو ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑو۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو۔ وہ ایک دم سے زور و شور سے چلانے لگی تھی۔ گھر کے ملازم بھی ایک دم سے اس کی چیخو پکار سن کر باہر آئے اور سامنے کسی اجنبی کو اپنی چھوٹی بیگم کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر وہ لوگ بھی گھبرا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے، کرخت آواز گھر میں گونجی تھی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز سن کر آج پہلی بار ستارہ کو خوشی محسوس ہوئی۔ وہ جو پہلے اس کے گھر پر موجود نہ ہونے پر خوش ہو رہی تھی، آج اس کے گھر ہونے پر اور ٹائم پر آنے پر وہ خوشی سے اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کر سیدھا اس کے سینے سے لگ جائے، کیونکہ اس وقت وہ مزمل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مزمل نے اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ محتشم قد میں بھی اس سے لمبا تھا اور جسامت میں بھی اس سے ڈبل۔ ماتھے پر تیوری لیے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے سنجیدہ چہرہ لیے اسے کھڑا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مزمل کے چہرے کی طرف نہیں بلکہ مزمل کے ہاتھ میں موجود اپنی بیوی کی کلائی کی طرف تھی، جو اس کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میری بیوی کا ہاتھ چھوڑو۔ وہ جو بت بنا وہی کھڑا تھا، ہوش میں آیا۔ میں نے کہا میری بیوی کا ہاتھ چھوڑو۔ وہ ایک دم سے دھاڑا تھا اور مزمل نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی وہ جو خوف سے کھڑی ہوئی تھی بھاگتے ہوئے محتشم کے سینے سے آ لگی۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہی انسان ہے جو پہلی رات اس کو تکلیف دے چکا تھا، کہ وہ دعائیں کر رہی تھی کہ وہ اس گھر میں واپس نہ آئے، لیکن اب اسی کی پناہوں میں کھڑی مزمل سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ایک نازک سا وجود اس کے سینے سے لگا تو ایک پل کے لیے محتشم کے ماتھے کی تنی ہوئی رگیں ٹھیک ہوئیں اور وہ حیران سا اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جتنا کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح سب کے سامنے اس کے سینے سے آ لگے گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور بیوی زیادہ محفوظ اپنے شوہر کی باہوں میں ہی خود کو محسوس کرتی ہے۔ پہلی بار پورے استحقاق کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کے کمر میں بازو حائل کرتے اسے خود میں مزید بھیجا تھا۔ محتشم نے محسوس کیا کہ اس کی شرٹ کندھے سے بھیگنے لگی ہے۔ اس نے گردن نیچے کر کے دیکھا تو ستارہ رو رہی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گیا ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ محتشم نے مزمل پر نظریں گاڑ کر کرختگی سے کہا، اور کچھ دیر بعد وہ ستارہ کو سائڈ پر کرتے ہوئے وہ چلتا ہوا عین مزمل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری بیوی کو ہاتھ لگاؤ گے اور تمہارے ہاتھ صحیح سلامت رہیں گے؟ اس کا وہی ہاتھ ہے جس سے اس نے ستارہ کی کلائی کو پکڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے پکڑتے ہوئے کڑک کی آواز آئی، ساتھ ہی مزمل کی دردناک چیخیں پورے گھر میں گونجی تھی۔ ستارہ آنکھیں بھرے محتشم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مزمل کے ہاتھ کو اتنی زور سے مروڑ دیا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑے کھڑا تکلیف سے کرا رہا تھا۔ محتشم نے ایک مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا جو اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ محتشم نے اپنے جیب سے موبائل نکالا اور اپنے آدمی کو کال کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد اس کا آدمی وہاں آ گیا تھا۔ اس کو یہاں سے لے جاؤ اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلا دو، یہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ محتشم نے سر لہجے میں کہا۔ اس کے آدمی نے اس بات میں سر ہلایا اور مزمل کو اٹھائے وہاں سے لے گیا، جو تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی محتشم میں ستارہ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ابھی بھی ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو تھامے وہ اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ملازمین باقی اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کمرے میں آتے ہی محتشم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ دوبارہ پھر سے رونے لگی۔ محتشم نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا معائنہ کیا۔ بلو کلر کے فراک میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ 3 دن تک وہ اپنے فارم ہاؤس پر رہا تھا، لیکن پھر اس کے دماغ میں خیال آیا وہ پتہ تو لگوائے کہ اس کے باپ نے آخر ایسا کیا کیوں ہے۔ ضرور وجہ کوئی بڑی ہی ہوگی کہ اس کے باپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، ورنہ وہ اپنے بیٹے کے خلاف کبھی نہیں جاتے تھے۔
اور پھر 2 دن کے غصے کے بعد آخر وہ اپنے باپ کے سامنے موجود تھا اور ان سے وجہ پوچھی، جنہوں نے الف سے لے کر آخر تک ساری بات اس کو بتا دی۔ اور سن کر محتشم کو احساس ہوا کہ اس میں غلطی ستارہ کی بالکل بھی نہیں ہے، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اسے تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، لیکن اس کے دماغ میں جو عورتوں کو لے کر باتیں گونجتی تھی، اس کی وجہ سے اس نے ستارہ پر بھی شک کیا۔ وہ ان لڑکیوں جیسی ہی ہے جو پیسے کی خاطر سب کچھ کرتی ہیں، کیونکہ شروع سے ہی محتشم نے جس بھی لڑکی کو دیکھا وہ لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کے جتنے بھی دوست تھے جنہوں نے بھی محبت کی، لیکن وہ لڑکیاں پیسے کے پیچھے تھیں، اس لیے عورتوں کو لے کر اس کا نظریہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اور اپنے باپ کی بات سننے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ستارہ ان جیسی نہیں ہے۔ غصے میں انسان بہت کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا ہے، اور محتشم کو بھی یہ سب جاننے کے بعد پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اسے ایک بار اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، لیکن وہ تو اس وقت غصے میں تھا، اور غصے میں آ کر اس نے وہ سب کیا تھا۔ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا شوہر تھا، اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ ہاں، ایک بات کو وہ تسلیم کر چکا تھا کہ جو اس نے اپنے لفظوں کے تیر چلائے تھے وہ غلط تھے، وہ اپنے لفظوں سے بہت تکلیف دے چکا تھا۔ جب اس بات کا احساس ہو گیا تو آج وہ گھر آیا اور سامنے ایک لڑکے کو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر غصے سے اس کا برا حال ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا باپ جس انسان کی بات کر رہا تھا وہ سامنے کھڑا ہے، باقی کا کام اس کے آدمی نے کرنا تھا۔ اب وہ ستارہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا، جو ہولے سے کپکپا رہی تھی اور آنسو بھی اس کے اور کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ آخر تم اتنے آنسو لاتی کہاں سے ہو؟ محتشم چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آیا تھا۔ اس کے قریب آنے پر اس کی بھینی سی خوشبو بھی ستارہ کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ اس نے محتشم کو اپنی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب لینے لگی، لیکن پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جا لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیوار کو دیکھتے ہوئے اسے شدید مایوسی کا احساس ہوا۔ جب اس نے سامنے دیکھا چہرہ کیا تو اپنے بے حد قریب محتشم کو کھڑا دیکھ وہ ڈر گئی۔ اس کی گہری آنکھیں اسے اپنی روح میں اترتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے پلکیں جھکا گئی، اس کی سانولی رنگت پر یہ رنگ بہت جچ رہا تھا۔ محتشم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ محتشم کے ہاتھ میں ستارہ کا ہاتھ نازک سا ہی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ستارہ کے ہاتھوں میں پھنسائیں اور اسی ہاتھ کو اس کی کمر کے پاس لے گیا۔ کمر کے پاس لے جاتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا۔ جس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حیرانگی سے سر اٹھایا محتشم کی طرف دیکھا، جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری غیر موجودگی میں تو تم کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہو گئی ہو، یہ میری غربت کا اثر تو نہیں ہے؟ اور کہیں تمہیں ایسا تو نہیں لگ رہا تھا کہ اب میں کبھی واپس گھر نہیں آؤں گا؟ اس کے ہونٹوں کے پاس اپنے ہونٹ لاتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں ان پر نظریں گاڑے ہوئے بولا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ محتشم کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ جب بھی وہ آئے گا اس پر غصہ کرے گا، ویسا ہی برتاؤ کرے گا جیسا اس نے پہلے کیا تھا، لیکن وہ تو اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ تو بہت محبت سے بات کر رہا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ آخر میں اتنا بدل کیسے گیا؟ ایسا ہی سوچ رہی ہو نا؟ محتشم نے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ محتشم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جو کسی بھی دکھاوے سے پاک تھی۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ غلط کیا، اور اگر دیکھا جائے تو غصے میں میرا وہ سب کہنا بنتا بھی تھا، کیونکہ آج تک میں اپنی مرضی کرتے آیا تھا۔ میں اپنی مرضی کا مالک تھا۔ جب کوئی بھی انسان اپنی مرضی کرتا ہے اور کوئی دوسرا آ کر اس پر اپنی زبردستی مرضی تھوپ دے تو اسے غصہ تو آئے گا ہی نا، اور مرضی بھی وہ کہ اگلے انسان کی زندگی کا فیصلہ ہو۔ وہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ میں اکیلے ہی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن ڈیڈ نے میری شادی کروا دی۔ انہوں نے میرے لیے تمہارا انتخاب کیا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ساری صورتحال کیا تھی۔ مجھے لگا تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح پیسے کے پیچھے آئی ہو، اس لیے میں نے اس رات وہ سب کچھ بولا تھا۔ لڑکیوں کو لے کر میرا تجزیہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں نے جتنی لڑکیوں کو دیکھا ہے وہ پیسوں کے پیچھے ہی بھاگتی ہیں۔ مجھے لگا تم بھی ویسے ہی ہو۔ اس ٹائم میں نے تمہیں بھی برا بھلا کہا، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن جہاں تک بات ہے تمہارے قریب آنے کی، وہ یہ بات کہتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا تھا، وہ تو میرا حق تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے تمہیں بھی کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس رات کا حوالہ دیتے ہوئے تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا، جو شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس سے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا محتشم اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ اسے لگا کہ ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ کیا تم مجھے ان سب باتوں کے لیے معاف کر سکتی ہو جو میں نے اس دن کی تھی؟ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کے گردن کے ساتھ مس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس حالت میں وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جواب دو، کیا میں معافی کے لائق ہوں؟ اس نے ہلکا سا اس کی گردن پر کاٹا تو وہ ایک دم سے سسکی تھی اور اس بات میں زر ہی لا گئی۔ اس کے گردن ہلانے پر وہ مسکرا پڑا اور پھر اس کی گردن پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔
پچھلے 3 دنوں سے وہ جس بے سکونی کا شکار تھا، اپنی بیوی کے قریب آتے ہی اسے سکون نصیب ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ستارہ کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ ستارہ کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ محتشم نے جھک کر اپنی باہوں میں اٹھایا تو اس کا وزن اس قدر کم تھا کہ اسے لگا اس نے کسی موم کی گڑیا کو اٹھا لیا ہو۔ اس کی بیوی اتنی چھوٹی سی ہے، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچ پر ہی مسکرا پڑا تھا، اسی لیے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ ستارہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ جو خوش تھی کہ محتشم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ اس کا شوہر اسے معافی مانگ چکا تھا اور اس نے بھی سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ آج کی رات بھی وہ اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی تھی، لیکن اس کی شدت میں اس کے لمس میں پہلے کی طرح سختی نہ تھی، بلکہ بہت نرمی سے اسے چھو رہا تھا، اور وہ بھی اس کے لمس میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے اپنا وجود اپنے شوہر کے حوالے کر دیا تھا۔ اس پر، اس کے جسم پر صرف اور صرف اس کے شوہر کا حق تھا۔ وقت رہتے محتشم نے بھی اپنی غلطی سدھار لی تھی۔ جب اس کے باپ نے بتایا کہ ستارہ کس طرح کی لڑکی ہے تو اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ وہ ہر ایک لڑکی کو ایک جیسا سمجھنے لگا تھا، لیکن اس نے اپنی غلط فہمی کو دور کیا، اور جب ستارہ اس کی قسمت میں لکھتی گئی تھی تو وہ خود کو ایک موقع دینا چاہتا تھا، اور اس نے یہی موقع دیا اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا تھا۔ اس طرح ہی وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا تھا۔ اس سے اپنے شوق کے بارے میں بھی ستارہ نے بات کی تھی کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا کہ اس نے اپنے خواب کے متعلق اس سے بات کی تو اس نے اسے اجازت دے دی، بلکہ وہ اسے روزانہ کالج چھوڑنے جاتا اور اس کی پڑھائی میں مدد بھی کرتا۔ مصر بادشاہ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش تھے کہ ان کا بیٹا اب خوش رہنے لگا ہے، ورنہ وہ زیادہ تر تو سنجیدہ ہی رہتا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اور وہ صرف ستارہ کی وجہ سے تھی۔ ستارہ محتشم کو لے کر اپنے ماموں مامی کے گھر گئی تھی، جنہوں نے دونوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ محتشم اچھے طریقے سے دونوں سے ملا۔ اس طرح دونوں اپنی زندگی میں خوش اور مصروف ہو گئے۔ مزمل کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ دی اینڈ۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ چونکہ یہ نیو ناول تھا، یہ ناول آپ لوگوں کو کہیں اور پہ نہیں ملے گا، کسی بھی جگہ پہ نہیں ملے گا، یہ صرف میرے ہی چینل پہ موجود ہے۔ اور میں آپ لوگوں کے لیے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں نیو ناول لے کے آؤں گی، تو نیو ناول لے کے آئی ہوں، تو پلیز آپ لوگ رسپانس بھی اچھا سا دیا کریں، کیونکہ ایک ناول بہت مشکل سے لکھا جاتا ہے، اور جو یہ لکھ رہی ہیں وہ بہت مشکل سے لکھتی ہیں، اور اس کی ریکارڈنگ کرنا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ناول اپلوڈ ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور لائک کر دیں ناول کو، جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے، شیئر کریں، اور خوش رہیں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ دوسری بات، اگر آپ کل کے لیے کوئی اچھی سی بیس بتانا چاہتے ہیں، اس کے متعلق سوچنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس بیس کا ناول لے کے آئیں، تو ایسا ہی میں ناول کل آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا سا لے آؤں گی، لیکن آپ لوگوں کو کمنٹ میں مجھے جلدی سے بتانا ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔